गया हो तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बाद में जाके भी सुन लो। तो दरूद और दुआओं से क्लास शुरू करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सच में अल्लाह का बहुत एहसान और करम है। अल्लाह ने हमें हयात दी। अल्लाह ने आज हमें सांसें हमारी बाकी रखी ताकि हम हर वो अमल कर सके जो हमारे रब को राज़ी करता है। यही वक़्त दुनिया में सबको मिला है, जो पल हम आज आप और मैं जैसे जमा हुए हैं, यही वक़्त, यही माहौल, यही मौका सबको मिला है। लेकिन अल्लाह ने हमें ख़ास तौर पर चुन लिया है कि हम इल्म की मजलिस में बैठे। वो भी कौन सा? ऐसा इल्म जो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को अल्लाह के लिए क्या कर दे, खालिस कर। हम वो चीजें सीख कर जाए कि मेरा रब जिनसे राजी होता है। सहाबा सीरीज या सहाबाओं के बारे में जो हम जान रहे, क्यों जान रहे? ताकि बस उनके बातों को सुनकर हम चुप ना बैठे, बल्कि अमली तौर पर हमारी जिंदगी में लाए। एक मुसलमान कैसा होता है, अल्लाह का फरमाबरदार कैसा होता है, आयतों के नाजिल होने पर क्या हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर कैसी हमारी इताअत गुजारी हो, हमारे अखलाक कैसे हो, आदाब कैसे हो, दीन के लिए हमारी क्या फिक्रें हो, ये तमाम चीजें हम सहाबाओं से जरिए सीखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मेरी ज़िंदगी के सवाल होंगे, एक मुसलमान होने के नाते, एक मोमिन होने के नाते, कि ये फला अमल मैं कैसे करूँ, तो वो हमें अल्लाह के फज़्ल-ओ करम से सहाबाओं की ज़िंदगी में मिलता है। कोई भी अमल हो, एक बहुत इम्पोर्टेंट अमल है, वो है जिहाद का, है ना? कुरान में कई मर्तबा जिहाद का हुक्म आता है। बेशक दुनिया ने जिहाद के लफ्ज़ को अपने तरीके से मरोड़ दिया है, तोड़-मरोड़ के पेश कर दिया है। लेकिन जिहाद का असल मकसद यही होता है कि लोगों को हक की तरफ बुलाना, जद्दोजहद करना। अब वो अलग-अलग तरीके से, जैसे माहौल, जैसा मौका। अगर किसी को ज़बान के ज़रिए कोई जिहाद कर सकता है ना? ज़बानी तौर पर दावत दे सकता है, जिहाद कर सकता है, वो ज़बानी तौर पर करे। कहीं ऐसा मौका होता है कि ज़बानी तौर पर नहीं किया जा सकता, वहाँ पर जो है ज़ालिम है, गलत लोग हैं, है ना? बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, तो वहाँ जंग की हालात आ जाती है। तो उस वक़्त भी इंसान के अंदर वो जज़्बा और वो तवक्कुल होना चाहिए अल्लाह पर कि अल्लाह मैं तेरे लिए जिहाद या जंग कर। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। सहाबाओं के ज़रिए हमने बहुत कुछ सीखा अल्हम्दुलिल्लाह। अशरा मुबश्शिरा हमारे लिए कितना बेहतरीन गुज़रा। उसके बाद बिलाल तआला अन्हु के बारे में हमने जाना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें कैसे कबूल किया। क्या कुर्बानियाँ उन्होंने दी, कितनी सख्ती, कितनी तकलीफ में भी वो अल्लाह ही को पुकारते थे। एक अल्लाह पर अल्हम्दुलिल्लाह वो ईमान ले आए थे और उसकी फ़ज़ीलत हमने जानी, है ना? यहाँ तो दुनियाई तौर पर तो हम इतना ही समझ पाए। बाकी अज्र तो अल्लाह देने वाला है ना? लेकिन हमने क्या जाना था उनके बारे में कि अल्लाह ने उन्हें ऐसा कबूल किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो भी मस्जिदें हैं, है ना? हमारी 3 ख़ास मस्जिदें जो है अल्हम्दुलिल्लाह, काबतुल्लाह, मदीना मुनव्वरा और बैतुल मुक़द्दस जो है जेरूसलम में जो है, तीनों जगह जब अल्लाह के फ़ज़्ल-ओ करम से पहली अज़ान दी गई, तो वो हज़रत बिलाल तआला अन्हु ने दी, है ना? इस्लाम के दौर में 2 तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर, और यरूशलेम की मस्जिद में जब अल्लाह के फज़्ल-ओ करम से वो हमारे इस्लामी हुकूमत के अंदर आया, तभी भी उनसे दरख्वास्त की गई जबकि वो अज़ान देना छोड़ चुके थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी अज़ान। तो यहाँ हमें पता चलता है कोई भी हमारा अमल अल्लाह के लिए जो किया जाए, हमें लगेगा शायद छोटा है या बड़ा है, लेकिन अल्लाह उसका अजर देने वाला है। कब कौन-सा हमारा नेक आमाल अल्लाह कैसे उसके बदले हमें अजर दे, कैसे दर्जात दे, कैसे फ़ज़ीलत दे, हम नहीं जानते। लेकिन हम उम्मीदें रख सकते हैं और करते चलें इंशाअल्लाह। ठीक है? ऐसी एक शख्सियत हज़रत खालिद बिन वलीद तआला अन्हु भी है। इनके बारे में जब भी कोई वाक़या आता है तो इनकी बहादुरी, इनकी जो है जंगी जो सलाहियत है उसका ज़िक्र आता है। आज अगर हमारे बच्चों से मैं पूछूँ कि भई अगर तुम्हें वॉर टैक्टिक्स के हिसाब से यानी जंगी महारत जो है,
یا जंग के हिसाब से कोई भी मालूमात है तो मुझे कुछ नाम बताओ। आप यकीन जाने वो दुनिया के सारे नाम ऑलमोस्ट बता देंगे। हमारे आसपास के जो पुराने मुल्क के बादशाह रहे, कोई सिपह सलार रहा होगा, है ना? कोई आज़ादी के जंग में लड़ने वाला रहा होगा हिंदुस्तान की आज़ादी में, या बाहर मुल्क के कोई ऐसे रहे होंगे, वो नाम उन्हें याद है, उन्हें पता है। उनके बारे में पूछ लो, अगर उनके बारे में पूरी बात नहीं मालूम तो कम से कम उनके नाम पता है, क्योंकि वो उन्होंने सुन रखे हैं और उनके बारे में सीख रखा है। और कहीं नहीं तो दुनिया में उनके बारे में इतना बताया गया कि हमारे और हमारे बच्चों के जहन में वो नाम रह गए। लेकिन वही हमारी इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह तारीख में हजरत खालिद बिन वलीद अन्हु का जो मकाम और मर्तबा है, जो अल्लाह ने उन्हें कबूल किया और जो उन्होंने अल्लाह के लिए किया है, वो तमाम बातों से हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों को महरूम रख रहे हैं, जो बहुत ज़रूरी है उन्हें बताना। और उन्हें बताने के लिए हमारा खुद का सीखना भी ज़रूरी है। तो उम्मीद करती हूँ आज की जो हमारी ये क्लास होगी, सब बहनें गौर व फिक्र से सुनेंगी इंशाल्लाह, ताकि हमारे ईमान को भी तो पता चले ना, हमें खुद को पता चले कि क्या होना चाहिए हमारा ईमान। आज अगर मैं कहूँ, मुझे बड़ा फ़क्र होता है ना, हमें बड़ा फ़क्र होता है कि हम मुसलमान हैं। हमें बड़ा फ़क्र होता है कि हम जन्नती हैं, और उसी वजह से कहीं न कहीं ओवर कॉन्फिडेंस हम कह सकते हैं, है ना? या जो इस वजह से कहीं न कहीं हम अपने दीन इस्लाम को, अपने ईमान को बहुत हल्के में लेते हैं, बहुत हल्के में। हमारा होता है कि भई हम तो मुसलमान ही हैं, जबकि हम पैदा मुसलमान घरों में हुए हैं। तो हमें अल्लाह के फ़ज़्ल-ओ-करम से विरासत में या माँ-बाप के ज़रिए, ख़ानदान के ज़रिए दीन इस्लाम मिला। तो हमें शायद उसकी वैसी कद्र नहीं है, सच में नहीं है। क्योंकि अगर आप उन बहनों या भाइयों की तरफ देखो, जो पहले अंधेरों वाली ज़िंदगी में थे, यानी गैर इस्लाम में थे, और जब इस्लाम पर आए, जब उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल किया, उनसे पूछ कर देखो, इस्लाम की असल कदर तो उन्हें पता है, इस्लाम का असल मकाम और दर्जा उन्हें पता है अल्हम्दुलिल्लाह। सब बहनें दरूद शरीफ पढ़ते रहे, बस मुझे 1 मिनट एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मैं यही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से, ठीक है? इम्पोर्टेंट कॉल था, अटेंड करना ज़रूरी था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह बस आसान करे ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। तो मैं कहाँ थी? यही होता है जब डिस्टर्बेंस होता है तो भूल जाती हूँ, बस अल्लाह आसान करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हज़रत खालिद बिन वलीद के बारे में मैं बता रही थी, अन्हु के बारे में जो मैं बता रही थी, तो यही बता रही थी कि जो आज अल्हम्दुलिल्लाह जो रिवर्स है हमारे, रिवर्स इसके लिए कहा जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह पलट कर दीन इस्लाम की तरफ आए हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनसे पूछ कर देखिए, वो हमें दरअसल बताएँगे कि इस्लाम की अहमियत होनी क्या चाहिए, ईमान किसे कहते हैं। उनके अंदर जो फ़िक्रें होती है, वो हमारे अंदर नहीं। मैंने कहा ना, वो हमने टेक इट फॉर ग्रांटेड करके रखा है, हमें मिल गया ना, तो हमने बहुत आसानी से रखा। हमें लगता है हाँ भाई है हमारे पास, तो क्यों फ़िक्र की जाए। लेकिन वहीं पर उनसे पूछिए, वो एक अनमोल नेमत की तरह उसे सँभाल कर रखते हैं, उसकी खिदमत करते हैं, उसमें जद्दोजहद करते हैं। वैसे ही हमारे लिए आते हैं, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में भी आता है। उनका जब नाम आता है, तो जंगी महारत, उनकी शख्सियत है ना, उनका एकदम मज़बूती वग़ैरह, उनकी दिलेरबाज़ी सब पता चलती है। लेकिन वहीं पर एक उनका भी माज़ी रहा है, जो कहीं न कहीं इस्लाम के एकदम खिलाफ रहा, ठीक है? तो वो भी इंशाअल्लाह हम जानेंगे आज। अब इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक बात यहाँ पर जो है कुरान की आयत से मुतालिक एक बात शेयर करना चाहूँगी अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म देते हैं ना, अल्लाह की राह में जिहाद करो, जैसे कि जिहाद करने का हुक्म है। जिहाद करने का हुक्म अल्लाह ने हमें दिया है। और कैसा जिहाद? ऐसा नहीं अपनी मनचाही वाला, वैसा जैसे कि उसका हुक्म दिया गया है। जिहाद का हुक्म कैसा है? उसमें भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, पता है? तरीका है, सलीका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वैसे जिहाद करने का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दे दिया है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें जो है मुसलमान नाम जो हमारा है, आज हमने अपने नाम बदल दिए हैं, लेकिन हमारा नाम मुसलमान रहा है इस दुनिया, इस किताब में भी, कुरान में भी, और इससे पहले की किताबों में भी हमारा नाम मुस्लिम ही रहा है, मुसलमान ही रहा है। मतलब फरमाबरदार, रब के फरमाबरदार, अल्लाह के फरमाबरदार, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? यहीं पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें क्या हुक्म देते हैं कि अल्लाह की राह में क्या करना है। अल्लाह ने मालो जान से जिहाद करने वालों को बैठ कर रहने वालों से फजीलत बख्शी है। हमें हमेशा लगता है ना कि हम बेस्ट हैं, अल्लाह हमसे बहुत मोहब्बत करता है, अल्लाह ने हमें कबूल किया है,
ہے نا، یہ تمام چیزیں ہمیں لگتی ہیں، لیکن کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں؟ دیکھیں قرآن میں جتنے حکم آئے ہیں وہ سب ہم پر فرض ہے، صرف کچھ حالات میں اس کو جو ہے ایکسیپشن ہے، جیسے کہ روزہ رکھنا فرض ہے، لیکن اگر کوئی بہت سخت بیمار ہے، کوئی بہت کمزور ہے نا، تو ان کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، فرض روزے وہ قضا کر سکتے ہیں، یا ان کے لیے جو ہے اس کا کفارہ ہے نا، اس حال میں ان کے لیے ہے۔ ویسے ہی جہاد کا بھی حکم قرآن میں ہی آیا ہے، تو ہم سب پر فرض ہو گیا قسم سے، ہم سب کو کرنا ہے۔ ہاں لیکن جیسے کہ حکم کیا ہے، جیسے کہ اس کا حکم ہے ویسے کرو، تو ہم عورتوں کے لیے کیا ہے، پردے کی حد ہو، ہے نا، پردے کی حد میں ہو، صحیح طریقے سے ہو، ہے نا، تو ویسے ہی ہم سب کو یہی کرنا ہے کہ اللہ کی راہ میں کیا کریں گے، مال یا جان سے یا دونوں سے جو ہمارے پاس صلاحیت ہے اس طریقے سے ہم جہاد کریں گے، ہے نا۔ اللہ ہی نے انہیں زیادہ درجہ عطا کیا ہے۔ سمجھو میں اور میری بہن ہے، ہم دو بہنیں ہیں، دونوں پورا عمل سب ساتھ میں کرتے ہیں، نماز کا پڑھنا، قرآن پڑھنا، ہے نا، صدقہ خیرات بھی ایک جیسا ہو رہا ہے، سب کچھ ہمارا سیم ہے، لیکن میں گھر پر رہتی ہوں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کرتی، بس اپنے اعمال کرتی ہوں، نیک اعمال کرتی رہتی ہوں، گھر میں عبادت کرتی ہوں، اور وہیں پر جو ہے الحمد للہ، ہے نا، میں گھر ہی پر رہتی ہوں، اور جو سوری نیٹ ورک تھوڑا جمپ ہو گیا تھا، الحمد للہ، اور یہ الحمد للہ ہے نا، میں گھر ہی پر رہتی ہوں، وہی میری بہن جو ہے اللہ کی راہ میں لوگوں کو دین کی دعوت دیتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ گھر کے باہر جا کر، ہو سکتا ہے گھر کے باہر جا کر دیتی ہو سکتا ہے گھر سے ہی میسیجز کے ذریعے، فونز کے ذریعے نا، کہیں نہ کہیں جب جس سے ملتی ہو وہ دعوت دیتی ہے۔ تو اگر اللہ رب العزت کے قریب درجے میں کوئی افضل ہوگا تو وہ کون ہوگا، میری وہ بہن ہوگی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ اب ہم بولیں گے جہاد مطلب کون سا وہ لڑنے جا رہی ہے، کون سا وہ گھر سے جا رہی ہے، نہیں، جہاد کا مطلب ہوتا ہے جد و جہاد کرنا، یعنی محنت کرنا، کوششیں کرنا اپنی پوری قوت کے ساتھ۔ تو وہ کیا استعمال کر رہی ہے، اپنی زبان کا استعمال کر رہی ہے، اپنی عقل کا استعمال کر رہی ہے، اپنے علم کا استعمال کر رہی ہے، اپنے وقت کا استعمال کر رہی ہے، کس لیے، اللہ کی راہ میں، ہے نا، ماشاء اللہ اپنی جان کا استعمال کر رہی ہے، مال بھی استعمال ہو رہا ہے نا، فونز وغیرہ کے ذریعے کسی اور ذریعے سے۔ تو ویسے ہی ہمیں بھی کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک کون ہے جو کون فضیلت پائے گا، وہ جو جہاد کرتا ہو۔ میں نے کہا نا جہاد کا لوگوں نے مطلب غلط نکالا ہے، ہم اس کا صحیح معنی لوگوں تک پہنچائے، کیسے، اسے کر کے بتانا ہوگا۔ اگر میں زبانی طور پر کتنی ہی دلیلیں کیوں نہ دے دوں کہ جہاد کا مطلب یہ ہے، جہاد کا مطلب وہ ہے، جہاد کا مطلب یہ ہے، وہ نہیں سمجھیں گے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ میں جہاد کر کے بتاؤں۔ کون سا جہاد، اصل، ہے نا، جد و جہاد والا۔ سب سے پہلی جنگ کس سے لڑی جاتی ہے، اپنے آپ سے، اپنے نفس سے، دوسروں سے نہیں لڑی جاتی پہلی جنگ۔ صحاباؤں نے جب لڑی تھی جنگ، سب سے پہلے انہوں نے اپنے نفس پر قابو پایا تھا۔ جہاد کا حکم مدینہ جانے کے بعد آیا تھا، مکہ میں جہاد کا حکم نہیں تھا، تو وہ کیا لڑ رہے تھے جب تک، وہ اپنی نفسوں پر جو ہے الحمدللہ قابو پا رہے تھے، ہے نا، ماشاء اللہ سے۔ وہی ہمیں بھی حکم آتا ہے الحمدللہ۔ اور اسی کے ساتھ ایک حدیث یہاں پہ بیان کرتی چلوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم مبارک ہے، کوئی شخص جنت میں داخل ہو جائے اور پھر اسے کہا جائے کہ تو لوٹ کر دنیا میں چلا جا۔ اگر کوئی شخص جنت میں داخل ہوتے تو یہ ممکن چیز نہیں ہے، کسی کو بھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا، لیکن امپورٹنس بتانے کے لیے الحمدللہ یہ حدیث ہے، تو ہم سب غور سے سنیں گے، ہے نا۔ ان سے کہا جائے کہ لوٹ کر تو دنیا میں چلا جا، ساری دنیا کی دولت اور حکومت تجھے دے دی جائے گی، تو وہ کبھی جنت سے نکل کر دنیا میں آنے کو راضی نہ ہوگا۔ ہم سے کوئی کہہ دے کہ بھائی جنت میں جانے کے بعد ایک آپشن دیا جائے، چلو دنیا میں جاؤ، پوری حکومت، سارا مال و دولت سب کچھ تمہیں دیا جائے، ہم کہیں گے ہرگز نہیں، میں جنت کے باہر قدم بھی نہیں رکھنے والی، ہے نا، ہم یہی کہیں گے بے شک۔ لیکن یہیں پر آتا ہے سوائے شہید کے، اس شخص کے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہو۔ وہ مال و دولت کے لیے نہیں جا رہے، وہ حکومت کے لیے نہیں جا رہے، کیوں جانا چاہتے ہیں وہ دنیا میں، تو وہ بتایا جاتا ہے سوائے شہید کے جو یہ تمنا ظاہر کرے گا کہ مجھے دنیا میں بھیج دو۔ کیوں جانا چاہتے ہیں وہ دنیا میں جنت چھوڑ کر؟ ہم سے کوئی کہیں گے بھائی کیا ہے، ہم تو جنت کے لیے کر رہے تھے سب کچھ، تو اب جنت کیوں چھوڑنی ہے؟ وہ اسی لیے تاکہ وہ کیا کہتے، تاکہ میں پھر جہاد کر کے شہید ہوں۔
اسی طرح 10 مرتبہ دنیا میں زندہ کر کے بھیجا جاؤں، پھر شہید ہو کر آؤں، کیونکہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا بڑے اکرامات کیا ہے، اللہ کے قریب بہت فضیلت رکھتا ہے نا، الحمدللہ بہت درجات کو پائے گا۔ تو یہ کیوں ہے ان کی، کیونکہ جو لذت پا جاتے ہیں نا اللہ کی راہ میں، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں جو ہے الحمدللہ محنت مشقت کرنا، ان سے پوچھ کر دیکھو، وہ تمام چیزیں چھوڑنے کو تیار ہے لیکن اللہ کے دین پر محنت کرنا نہیں چھوڑتے، کچھ بھی حالات آ جائے وہ بولتے نہیں ہم سے یہ کام نہ چھوٹے، ہم سے پوچھ لو، ہمیں جن جن کو الحمدللہ ایسی کلاسز میں ایسی ان کی مجلسوں میں آ رہے ہیں، ہم سے کوئی کہہ دے بھائی تمہیں بہت کچھ مل جائے گا یہ چھوڑ دو، ہم بولیں گے ہرگز نہیں، کیوں؟ یہ بھی ہماری طرف سے چھوٹی سی کوشش ہے نا، الحمدللہ۔ تو شہید جو ہے وہ راضی رہے گا کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں دوبارہ دنیا میں شہید ہونا چاہتا ہے، محنت کرنا چاہتا ہے، الحمدللہ، ہے نا۔ یہاں پر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ کہا کہ میری بھی تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں اور پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے قتل کیا جائے، پھر میں زندہ، پھر قتل کیا جائے۔ کیوں؟ یہ بھی کیوں؟ کیونکہ وہ الحمدللہ یہاں پر شہیدوں کی امپورٹنس بتا، ہم سب کو پتا ہے الحمدللہ نا کہ نبیوں کو قتل نہیں کیا جاتا، انبیاء علیہ السلام کچھ ہی قتل ہوئے، رسولوں کو قتل نہیں کیا جاتا ہے نا، سوری، ہے نا۔ تو یہاں پر پھر بھی کیوں؟ کیونکہ شہید کی وہ امپورٹنس ہے، اور شہید سے زیادہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو رہا ہے، ہمیں کیا لگتا ہے نا شہید، ہم نے ورڈ اتنا عام بن کر دیا کہ ہر ایک کو ہم شہید کہتے ہیں، نہیں، جو اللہ کی راہ میں جہاں کو کھوتا ہے وہ ہوتا ہے نا، الحمدللہ۔ تو ہم بھی اللہ سے دعا کریں۔ وہیں پر آتا ہے الحمدللہ کئی مرتبہ قرآن اور حدیث سے ہمیں جہاد کی کئی حکم بھی ملتے ہیں اور فضیلت بھی پتہ چلتی ہے۔ اب آپ بولو گے اباجی صحابہ سیریز کی کلاس تھی، آپ تو جہاد پر بیان دے رہے ہو، آپ تو جہاد کے بارے میں بتا رہے ہو، آپ تو یہ تمام چیزیں ذکر کر رہے ہو، کیونکہ یہ جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا آگے ان کی شخصیت ہم نہیں سمجھ پائیں گے۔ ہمیں لگے گا ہاں بھائی لڑ رہے تھے، جنگیں ہو رہی تھی، جیت رہے تھے، نارمل لگتا ہے ہمیں۔ اسلامی جتنی جنگیں ہوئی نا ہمیں جنگ لگتی ہے، نارمل جنگ لگتی ہے، جیسے باقی سب ملک لڑتے ہیں نا، یا ہم سے پہلے کی حکومتیں جو لڑے، بادشاہ یہاں کے وہاں کے، نہیں، اسلامی جنگ جتنی ہوئی وہ کسی بھی ملک مال دولت کے لیے نہیں ہوئی، حکومت کے لیے نہیں ہوئی، وہ صرف اور صرف دین کو پھیلانے کے لیے ہوئی۔ جہاں زبانی طور پر دین اسلام قبول کر لیا گیا وہاں خون نہیں بہایا گیا، وہاں جنگ نہیں ہوئی، اور جہاں اڑ گئے، ضد پر آ گئے کہ نہیں قبول کریں گے، نہیں کریں گے، دشمن بنے رہے، وہاں جنگ کی گئی۔ اسلام دونوں طریقے سے دین کی دعوت دینے کا حکم دیتا ہے، جہاں نرمی سے پیار محبت سے ہو وہاں پیار محبت سے اختیار کیا جائے، جہاں سختی کی ضرورت ہو وہاں سختی بھی ہو تمہارے اندر، یہ نہیں کہ صرف نرمی ہو تو سامنے والا قبول نہیں کرے گا، ہے نا، الحمدللہ۔ تو ویسے ہی آتا ہے، اور حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا نام یا ان کا ذکر اگر کہیں پر بولتے نا، کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جہاں کسی کا نام یا کسی کی شخصیت ابھر کے آتی ہے، ان کے بارے میں ایک پہچان آتی ہے۔ ویسے تو عرب کے ہی رہنے والے تھے، مکہ کے ہی رہنے والے تھے الحمدللہ، لیکن یہاں پر ان کا جو نام زیادہ تر ابھر کر آیا ہے وہ جنگ احد میں آیا ہے، جنگ احد کے ٹائم پہ۔ مجھے پتا ہے تمام بہنوں کو جنگ احد کے بارے میں پتا ہوگا، آپ بہنوں سے میں دیکھیے انمیوٹ کری، ریکارڈنگ نہیں سٹاپ کروں گی، تو سب بہنیں اپنے بیک گراؤنڈ کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے؟ ایک ایک کر کے بہنیں بتانا ضرور انشاءاللہ، میں جاننا چاہوں گی آپ میں سے کس کس کو جنگ احد کے بارے میں پتا ہے۔ میں انمیوٹ کی پرمیشن دے رہی ہوں، بتائیے کون سی بہن ہے جنہیں جنگ احد کے بارے میں پتا ہے، انمیوٹ کر کے بتائیں۔ ساری بہنیں ہیں جب میں اکیلی بات کر رہی ہوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنگ ہار گئے تھے نا اپا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی۔ جی، یہ جنگ احد جنگ بدر کے بعد 3 ہجری میں ہوئی تھی شاید۔ جی ہاں، ہاں، اور اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے انہوں نے بھی شرکت فرمائی تھی، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ جی جی، اور جنگ احد کا ایک بہت بڑا واقعہ ہمارے یاد رہتا ہے، کیونکہ جنگ جو بدر میں الحمدللہ ہمیں فتح ملی تھی، لیکن جنگ جی جی احد
فرشتوں کی جی فرشتوں کی مدد فرشتوں جی 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 کیا ہوا تھا؟ کسی کو یاد ہے جنگ احد میں کیا مسلمانوں سے کمی کوتاہی ہوئی تھی؟ کیا جی نافرمانی جی ہاری جنگ اللہ کی باری علیہ ہار وسلم گئے وہ جیتنے کے بعد نے ان کو ایک جگہ تو بتایا تھا کہ ان سے نہیں ہٹنا ہے. ایک کام کریں گے، سب بہنیں ہینڈ ریز کرو، میں ایک ایک کو بلاتی ہوں. جلدی جلدی، ہمارے پاس ٹائم بہت لمیٹڈ ہے، کیونکہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ صرف بتانا نہیں چاہ رہی ہوں، میں آپ سے بھی سیکھنا چاہ رہی ہوں. الحمدللہ. جی سمرین بتائیں، ایک پوائنٹ آپ بتائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیے تھے کہ پہاڑ کے پیچھے جو ہے وہ صحابہ چھپے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیکنڈ سمرین، آپ کا میوٹ ہو گیا. سمرین انمیوٹ کر لیں. جی ہاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیے تھے کہ جب تک میں نہ بولوں تب تک پہاڑ کے پیچھے سے تم باہر نہیں آنا، چھپنے کا حکم دیے تھے ان کے پیچھے. نہیں، یہ بتاتے چلو چھپنے کا حکم نہیں تھا، پہاڑ پر تعینات کیے گئے پہاڑ تھے. پر چڑھنے ہاں کا حکم دیا تھا کہ وہاں پہ کھڑے رہ کر اور کیا کہتے ہیں کفار سے مقابلہ کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ لوگ تو اب چلے گئے، اب ہم نیچے ہاں وہ لوگوں کو کیا. اچھا کسی کو پتا ہے کتنے تیر انداز تھے؟ یاسمین آپ کو پتا ہے تقریباً کتنے تیر انداز آتے ہیں؟ 313 جی 313 تھے، ایک سیکنڈ. لیکن ہلو ہاں ہاں بولے. 313 صحابہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتارے تھے. تو جب صحابہ کرام کو ایک سیکنڈ یہی ریزن. الحمدللہ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر سب بہنوں کا بتانے کے لیے. الحمدللہ سے چلو میں بتاتے چلوں، ٹھیک ہے. الحمدللہ، نہیں تو پھر بہنوں کو لگے گا بھائی ہم بول رہے ہیں اور باجی نہیں سن رہی ہے. ماشاء اللہ سے جو بھی بہنوں نے بتایا، بہت سی بہنوں نے ساتھ میں جواب دینے کی کوشش کی، وہ صحیح چل رہا تھا، ٹھیک ہے. تو میں یاد دلانی ایک بار کر لیتی ہوں. الحمدللہ جنگ بدر کا وہ واقعہ ہے جو 313 صحابہ تھے، اللہ نے فرشتے نازل کر دیے الحمدللہ سے، وہ جنگ بدر کا ہے. جنگ احد جو تھی الحمدللہ جی ہے نا، جنگ احد میں جو تھے الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا تقریباً 50 کے قریب جو ہے صحاباؤں کو یا 50 لوگوں کو تیر انداز جو تھے، نارمل نہیں، تیر انداز جو تیر اندازی کرتے تھے، ان کو ایک پہاڑ پر جو ہے الحمدللہ تعینات کیا گیا تھا، ٹھیک ہے. اور ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہاں پر جب تک حکم نہ ہو، بلکہ آتا ہے جبل رماد اور ایک اور نام آتا ہے اس پہاڑ کا، جبل جو ہے الحمدللہ پہاڑ کو کہتے، ٹھیک ہے. جبل رماد پر جو ہے آپ لوگ یہیں رکیں گے اور جب تک حکم نہ ہو وہاں سے ہلا نہ جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صلاحیت جنگ کی رکھتے تھے، ان کے پاس وہ پوری اسٹریٹجی تھی، کیونکہ ممکن تھا جس پہاڑ پر ان کو کھڑا کیا گیا تھا دشمن اس کے پیچھے سے حملہ کر سکتا تھا، یعنی بولتے نا دونوں طرف سے مسلمان اٹک جاتے. تو ایک طرف سے دشمن آئے، سامنے سے جو مقابلہ ہوا، اور یہ پیچھے سے بھی حملہ کرنے کے چانس ہے، تو وہاں تیر اندازوں کو کھڑا کیا گیا تھا. تو وہیں پر سب سے بڑا سبق ہمیں پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کا نتیجہ کیا ہوا، تو وہ خامیازہ مسلمانوں کو وہاں پر بھگتنا پڑا، جبکہ ان کے حساب سے تھا کہ ہم نافرمانی نہیں کر رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے حساب سے کہا، کفار بھاگنے لگے تھے ہار کر، مسلمان کیا ہو گئے تھے، غلبہ پا رہے تھے، اور کفار میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، ٹھیک ہے. اور جب وہ تیر اندازوں نے اوپر جو تھے انہوں نے یہ دیکھا ایمان کی کمزوری تھی، اللہ کو ہمیں سبق سکھانا تھا، واللہ عالم جو بھی وجہ تھی، وہ انہوں نے کیا کہا، بھائی جنگ ہو گئی نا، کفار بھاگ رہے، وہ اتر گئے اس پہاڑ سے. کیوں؟ مال غنیمت جمع کرنے، جیت گئے سوچ کر وہ لوگ اتر گئے. یہاں پر پتا چلا ہم بھی کہیں نہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی انہی الفاظوں پر کرتے ہیں. ہمیں لگتا ہے ارے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا، اس کے لیے کہا تھا، اس کے لیے کہا تھا، ہے نا. ایسا نہیں ہے، بلکہ جو حکم آتے ہیں وہ ہمیں ہر حال میں پورے کرنے. ان کی وہ ہلکی سی نافرمانی تھی، ہے نا، چھوٹی نہیں تھی، بہت بڑی. نبی کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے نا، بہت بڑی پکڑ ہے اس کی، اور وہی پکڑ کا اثر وہاں پتا چلا. تو یہاں پر کیا ہوا، جب وہ اترے بھاگتے ہوئے کفاروں میں، ایک دیکھو ٹکڑیوں میں نا سپہ سالار ہوتے تھے، گروپس ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے گروپ پہ ایک کو تعینات کیا جاتا ہے لیڈر کو، ویسے گروپس میں ہوتے. تو ایک ٹکڑی پر سپہ سالار حضرت خالد بن ولید تھے، جو جب تک ایمان نہیں لائے تھے وہ کفاروں کی طرف سے جنگ لڑ رہے تھے. کس کے؟ کفار کی طرف سے، مکے والوں کی طرف سے جنگ لڑ رہے تھے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف. جب وہ وہاں سے نکلنے لگے ان کی نظر پڑی اس پہاڑ سے اترتے ہوئے، کس پر؟ ان لوگوں پر، مسلمانوں پر. انہوں نے دیکھا یہ کمزور اسپاٹ مل گیا ان کو، وہ انہوں نے بھاپ لیا. تو یہاں پر پتا چلتی ان کی جنگی جو
صلاحیت تھی وہ کتنی بہتر تھی کہ اس حال میں بھی انہوں نے فوراً اس چیز کو نوٹس کیا کہ بھائی یہ جگہ آپ کمزور پڑی، یہاں سے حملہ کیا جا سکتا ہے، اور ویسا ہی ہوا، ویسے ہی ہوا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، وہ اپنی ٹکڑی کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ اس پہاڑ کے پیچھے سے انہوں نے حملہ کیا، اور جب وہاں سے حملہ کیا بھاگتے ہوئے کفاروں نے بھی دیکھا کہ بھائی مسلمان بیچ میں آ گئے، مسلمان بیچ میں آ گئے تھے، تو دونوں طرف سے حملہ کیا جا رہا تھا، اور یہی وہ جنگ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ زخمی کیا گیا تھا، ہے نا، بہت زیادہ۔ تو جنگ احد کا یہ واقعہ ہمیں اچھے سے یاد ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک مسلمان کے کمزور یا نافرمانی کا کیا نتیجہ ہوتا ہے وہ ہمیں یاد دلاتا ہے۔ کون سا؟ جنگ احد کا واقعہ، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تو یہاں پہ پتا چلتا، تو اس جنگ میں ہی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ابھر کر آئے، بولتے نا ان کی وہ صلاحیت کفاروں کے اور مسلمانوں کے سامنے آئی کہ کیا جنگی ان کی مہارت تھی کہ انہوں نے فوراً اتنے سے وقت میں اس چیز کو پہچانا، اس کی پکڑ کی اور اس کا استعمال کیا، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں سب بہنوں کو جنگ احد کا جو شارٹ میں نے بتانے کی کوشش کی وہ سمجھ میں آیا ہوگا، اور اس میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا کیا حصہ تھا وہ سمجھ میں آیا، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ واقعہ ہم سنتے ہیں احد میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ذریعہ بنے تھے نقصان کے، کیونکہ ان کا تھا نا، تو ہمیں لگتا ہے بھائی یہ تو دشمن تھے اسلام کے، انہوں نے تو ایسا عمل کیا تھا جس وجہ سے ہمیں کتنے نا صحابہ قتل ہوئے تھے، بہت کچھ ہوا تھا، تو کتنا بڑا نقصان ہوا تھا مسلمانوں کا۔ لیکن اللہ رب العزت ان کی ہی مثال سے ہمیں بتاتا ہے ہو سکتا ہے ہم نے جاہلیت میں لا علمی میں ہم سے بھی بہت بڑے بڑے گناہ ہوئے ہیں، لیکن جب وہ شخص اسلام پر آتا ہے، ایمان پر آتا ہے، اللہ غفور الرحیم اس کے پچھلے پرانے تمام گناہوں کو معاف کر، کیونکہ آج کہیں نہ کہیں ہمیں جب بھی کسی کو دعوت دی جائے تو انسان دو وجہ سے انکار کرتا ہے، ایک حد درمی یعنی ضد کی وجہ سے، اور دوسرا اپنے گناہوں کے ڈر سے۔ اسے لگتا ہے میں اتنا بڑا گنہگار یا اتنی بڑی گنہگار ہوں، ایسی نافرمان رہی ہوں کہ اللہ مجھے قبول نہیں کرے گا، اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، یہ غلط فہمی ہوتی ہے نا۔ یہ دو وجہ ہے، یا تو ضد یا مایوسی، ہے نا، دو وجہ سے۔ تو یہاں ہمیں ضدی انسان کو تو ہم سمجھا سکتے ہیں، اس کو ہم منا نہیں سکتے، وہ اللہ کے حکم سے، لیکن جو انسان مایوسی کی وجہ سے ایسا کہتا ہے اس کو ہم ہمت دے سکتے ہیں ایسے واقعات کی، کہ دیکھو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تو ہمارے خلاف ہی لڑے تھے، ہے نا، اگینسٹ تھے، مسلمانوں کے خلاف تھے، لیکن جب ایمان لائے تو اللہ نے کیا ان کو الحمدللہ درجہ عطا کیا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے آگے میں الحمدللہ سے آتی ہوں، ہے نا۔ پھر یہاں پر آتا ہے یہ جنگ احد کا واقعہ آتا ہے تاکہ میں بتا سکوں کیسے وہ ابھر کر آیا، ان کا نام یا ان کی شخصیت پہچان میں آئی تھی، تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ کو یاد رہے گا، کیونکہ یہ واقعہ سب کو یاد ہے جنگ احد کا، جنگ احد ہوئی تھی، جنگ احد میں ایسا ایسا ہوا تھا، لیکن کون تھے وہاں پر سپہ سالار، کس کی عقل مندی وہاں پر تھی، تو وہ اب پتا چلتا ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تو امید کرتی ہوں سب بہنوں کو یاد رہے گا انشاءاللہ۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اب ہم آتے ہیں ڈائریکٹلی ان کے ایمان لانے پر، کیونکہ اب جیسے تو ایمان لانے سے پہلے انہوں نے بہت کچھ کیے تھے، بہت ایسے ایسے عمل کیے تھے، ان کی اپنی زبان سے انہوں نے اس کا اقرار کیا۔ سب بہنیں مائک کا خیال رکھیں، اوکے، الحمدللہ، ہے نا۔ تو انہوں نے خود اپنی زبان سے اس کا اقرار بھی کیا، ندامت بھی پیش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی، درخواست بھی کی، وہ انشاءاللہ ہم جانیں گے کیسے اور کب۔ خود خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے ایمان لانے کا واقعہ بتاتے ہیں، خود اپنی زبان سے وہ بتاتے ہیں وہ کیسے ایمان لے آئے تھے۔ الحمدللہ انہوں نے ہمیں بتایا، آتا ہے حدیثوں میں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں قریب قریب ہر جگہ، یعنی جب بھی موقع ملتا میں مسلمانوں کے خلاف کام کرتا، جب بھی مجھے موقع ملتا میں اسلام کے خلاف جو ہے عمل کرتا، ہے نا۔ ہم نے دیکھا نا، جنگ ہو، جہاں بات ہو، کچھ بھی، جیسے جیسے ان کو موقع ملتا تھا، کیونکہ جو اسلام کے دشمن تھے نعوذ باللہ یا جو اسلام کے خلاف تھے، ان کو جب موقع ملے وہ وہی کرتے تھے، کیونکہ ان کے حساب سے وہ صحیح تھے، ہے نا۔ لا علمی کی وجہ سے ان کو لگتا تھا کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، تو یہ خود کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ہر موقع پہ، جہاں جہاں مجھے موقع ملتا میں اسلام کے خلاف کام کرتا، لیکن ہر مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اور دبدبہ میرے دل پر طاری ہو جاتا، یعنی میں جب بھی ایسا سب کرتا، کوشش کرتا، جنگ کرتا، لیکن کہیں نہ کہیں
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है ना, उनका दबदबा, उनका रौब उन पर असर कर रहा था। अब जंग लड़ी उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ, जंग में वो है ना एक किस्म से उनको कामयाबी मिली, जीते नहीं। जंगे ओहद के लोग कहते हैं कि नहीं मुसलमान हार गए, तो नहीं, ये हार नहीं हुई थी, लेकिन हाँ कमजोर जरूर पड़े थे। कुफारों की जीत भी नहीं हुई इस जंग में। वो बोलते हैं ना एक दरमियानी तौर पर हो गया, उनका वॉइड हो गई थी वो जंग, ऑलमोस्ट ऐसा बताया जाता। लेकिन हम मुसलमान कहते हैं हम फिर भी जीते, क्यों? हम उससे नसीहतें ले पाए उस जंग से, है ना। तो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हर बार क्या होता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का, उनके अखलाक का, उनकी है ना, उनका जो है दबदबा या उनका रौब मेरे दिल पर हावी होता जाता, यानी असर कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने मेरे दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा कर दी। यानी वो खिलाफ काम कर रहे हैं लेकिन असर पॉजिटिव हो रहा है, वो खिलाफ कह रहे हैं लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असर उन पर हो रहा है। वो जंग लड़ रहे हैं लेकिन असर ऐसा हो रहा है कि वो खुद कहते हैं कि आहिस्ते आहिस्ते अल्लाह ने क्या किया है, अल्लाह ने दीन इस्लाम की मोहब्बत मेरे दिल में डाली। तो यहाँ हमें पता चलता है, जरूरी नहीं कि आज के तारीख में जो इंसान गलत है, गुनाह कर रहा है, इस्लाम का दुश्मन है, वो हमेशा रहेगा। हम और आप, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक थे, उनकी शख्सियत थी अल्हम्दुलिल्लाह, कि वो असर कर गई उन पर। हम कहेंगे नहीं वो तो नबी है, अल्हम्दुलिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक, लेकिन वहीं पर उनके अखलाक भी बताए जाते हैं, है ना। अल्लाह के फजल करम से कितने उनके अखलाक से है ना क्या हो गए थे, इतना असर कर गए थे कि वो दीन इस्लाम पर आ गए। एक वाकया मैं यहाँ बताते चलूं जो खुद हजरत खालिद बिन वलीद की तरह अनहु बताते हैं अपने ईमान लाने के बारे में। एक मर्तबा मैदान जंग में उन्होंने देखा, जंग हो रही है ना, तो जंग में वो देख रहे हैं। एक मर्तबा मैदान जंग में मैंने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाओं को जोहर की नमाज पढ़ा रहे हैं। अब पहले तो इस बात पर गौर किया जाए कि वो कह रहे हैं कि जंग में, मैदान जंग में जोहर की नमाज पढ़ा रहे। अब हमें क्या लगेगा, मैदान जंग का मतलब लड़ाई का मौका था, हो नहीं रही है लड़ाई, जमा है और वहां नमाज पढ़ी जा रही है। नहीं, जंग हो रही है चालू जंग के दरमियान, और ये आती है आयत जंग के बारे में, कुरान में भी नमाज का हुक्म है कि जंग में नमाज कैसी पढ़ी जाए, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है ना। तो सोच कर देखिए, जंग हो रही है वो भी अल्लाह के लिए, फिर भी नमाज को नहीं छोड़ा जा रहा। दुश्मन आसपास खुले तौर पर घूम रहे, वो खुद बताएंगे अभी वाकया कि उनके दिल में क्या बात आई, लेकिन नमाज नहीं छोड़ी जा रही। और हमारा हाल है, हम मार्केट में हैं नमाज छोड़ सकते हैं, हम दावतों में हैं हम नमाज छोड़ सकते हैं, हम सफर में हैं हम नमाज छोड़ सकते हैं। जंग तो है ही नहीं हमारे लिए। एक मौका बता दो जब हम जंग में हैं और नमाज नहीं पढ़ सकते, नहीं ना। लेकिन बाकी सब जगह हमसे नमाज छोड़ी जाती है। क्या सजा कर सकते हैं, बाद में पढ़ सकते हैं, नहीं। अगर इजाजत होती सच में तो अल्लाह जंग में आसानी दे देते कि भाई जंग लड़ रहे हैं, दुश्मन हमला कर देगा, अब मत पढ़ो बाद में पढ़ लेना, नहीं। वहां पर भी हुक्म है, नमाज को कजा नहीं किया जा सकता, छोड़ा नहीं जा सकता। तो सबसे पहला सबक तो यहाँ पर यही लेकर चलो कि नमाज किसी भी हाल में आगे पीछे नहीं की जा सकती, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, छोड़ना तो बहुत दूर है। फिर वो बताते हैं, एक मर्तबा मैदान जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाओं को जोहर की नमाज पढ़ा रहे थे। मैंने दिल में सोचा ये बहुत अच्छा मौका है कि उस वक्त हमला कर दिया जाए। क्यों? निहत्ते हैं, नमाज की हालत में हैं, अलर्ट नहीं है ना। अब अगर मैं नॉर्मल हमला किया जाए तो सामने वाला तैयार होना चाहिए ना पलटवार करने के लिए, बचने के लिए। ये तो नमाज में मुब्तला है, तो ये मेरे हमले का, मेरे वार का बदला नहीं ले सकते, बचा नहीं सकते अपने आप को। उनके दिल में ये ख्याल आया कि वो हमला कर दे, बहुत अच्छा मौका है, अच्छा हमला हो जाएगा, ये बचा नहीं पाएंगे अपने आप को। वो कहते हैं कि उस वक्त हमला कर दिया जाए तो मुसलमानों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया जा सकता है। लेकिन क्या हुआ, लेकिन हौसला नहीं पड़ रहा था, हिम्मत ही नहीं हो रही थी। इरादा भी था, मौका भी था, हालात भी थे, सब रेडी था, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाए, वो हौसला नहीं जुटा पाए कि उस हाल में हमला कर सके। वो कहते हैं कि हौसला नहीं पड़ रहा था, मुझे यूं लगा कि कोई गैबी ताकत मुझे रोक रही है। कितनी मर्तबा ऐसा होता है ना, हम सारे रेडी रहते हैं लेकिन कोई चीज नहीं होती तो नहीं होती।
تو ہمیں بھی اس وقت سمجھ جانا چاہیے یہ میرے رب کے حکم سے ہے، کسی چیز کا ہونا یا نہ ہونا یہ میرے رب کے حکم سے ہوتا ہے نا الحمدللہ۔ تو یہ خود بتا رہے، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کہ کوئی غیبی طاقت ہے جو مجھے روک رہی ہے مسلمانوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے سے۔ پھر وہ آگے اور بتاتے ہیں، بس اتنا نہیں ہوا، اسی میدان میں آگے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز بھی پڑھائی۔ یعنی سوچو جنگ جو ہو رہی ہے، کیونکہ جنگ ہوتی تھی تو لمبی چلتی تھی نا، ایسا تھوڑی کچھ ٹائم، اس کا ٹائم لمٹ ہوتا تھا، دن کے وقت ہی نارملی ساری جنگیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب ظہر کا وقت بھی آیا جنگ کے درمیان، عصر کا وقت بھی آ گیا، تو یہ نہیں کہ عصر کی نماز بھی چھوڑی جائے، نہیں، عصر کا وقت ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ نماز پڑھا رہے، اور یہاں پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہہ رہے دوبارہ ان کے دل میں یہ خیال آیا، ایک وقت تو چھوٹ گیا، ابھی دوبارہ ان کے دل میں کیا خیال آ رہا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اسی میدان میں وہ عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں، ایک بار پھر سوچا حملہ کروں، دوبارہ سے خیال آیا کہ میں دوبارہ کیا کر دوں، حملہ کر دوں، اچھا موقع ہے، لیکن پھر قدم آگے نہ بڑھے۔ اس وقت میں نے جان لیا پردہ غیب سے ان کی مدد ہو رہی ہے، میرے قدم ہی آگے نہ بڑھے، میں ہمت ہی نہیں کر پا رہا ہوں، دونوں وقت ظہر کا وقت بھی گزرا، عصر کا وقت بھی گزرا، لیکن مجھ سے ہمت ہی نہیں ہوئی، قدم ہی آگے نہ بڑھے کہ میں ان پر حملہ کر سکوں۔ اور مجھے سمجھ آ گیا کہ غیبی طاقت ہے الحمدللہ جو کیا کر رہی ہے، روک رہی ہے اور مسلمانوں کی مدد کر رہی ہے الحمدللہ۔ اور انہوں نے کیا کہا اس وقت، یہ یقیناً کیا ہے، حصہ عرب یا پوری دنیا پر غالب آئیں گے، یہ ان کو اسی وقت احساس ہونے لگا۔ دیکھیے میری بہنوں یاد رکھیں، ہم کہتے ہیں نا ہمارا ضمیر یا ہماری روح جو ہے وہ حق کو جانتی ہے، پہچانتی ہے، تو کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی گناہ یا کوئی نافرمانی کرو نا، ہمارے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ نہ کر، مت کر، کیوں؟ کیونکہ وہ حق پہچانتی ہے۔ ویسے ہی کہیں نہ کہیں وہ اچھائی جو ان کے اندر تھی وہ ان کو اس کی پہچان کرا رہی تھی، ہے نا، کہ بھائی غیبی مدد ہے ان کے لیے، ان کو روکا جا رہا ہے نا، وہ فتح پائیں گے، وہ جیتیں گے، وہ کیا ہوں گے، غلبہ پائیں گے الحمدللہ الحمدللہ، حصہ عرب یا پوری دنیا پر الحمدللہ۔ اور یہی چیز پھر آگے چل کر یہ واقعہ انہوں نے بتایا جنگ کے بارے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحاباؤں کے بارے میں، تو ایک اور چیز ان کے مطلب بولتے نا، ان کے باتوں سے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے اندر وہ احساس تھا، ہو سکتا ہے نا کہ سب لڑ رہے ہیں اپنی جان کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے، سب کرے، لیکن مسلمان جو ہے وہ اللہ کا فرما بردار، ہر حال میں فرما بردار ہے، جنگ ہو رہی ہے لیکن وہ جنگ میں اتنا نہیں جتنا اللہ کی فرما برداری پر، اللہ کا حکم ہے نماز کا، وہ نماز پڑھ رہا ہے نا الحمدللہ۔ تو وہی کہتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہو گیا، یہ ان کے ایمان لانے کا پورا واقعہ وہ بتا رہے کہ میرا ایسا حال تھا پہلے، پھر ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا، اور جب مکہ فتح ہو گیا تو کیا ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں نہیں رہے، وہ مدینہ واپس چلے گئے مکہ فتح ہونے کے باوجود۔ تو یہاں پر بتایا جاتا ہے، آپ سب کو یاد ہوگا، فتح مکہ کے بعد مکے کے رہنے والوں کو ایک الٹیمیٹم دیا گیا تھا، ایک وقت دیا گیا تھا، کیا دیا گیا تھا ان کو، کہ جتنے بھی وہاں کے کافر تھے انہیں 2 آپشن دیے گئے، بلکہ 3 لے لو، 2 کیا تھے، یا تو وہ اسلام قبول کر لیں پہلا، یا تو دوسرا تھا کہ اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جائیں، کیونکہ اب مکے میں غیر مسلمانوں کے رہنے کی اجازت نہیں تھی، یہ 2 آپشن تھے۔ اس میں ایک تیسرا آپشن تھا، وہ کیا تھا، اگر کوئی کافر یا جو کفار ہے یا جو نان مسلم ہے، اگر وہ کچھ وقت لینا چاہتا ہے، سوچنا چاہتا ہے، کسی وجہ سے رکنا چاہتا ہے، مہلت مانگ رہا ہے، تو اسے مہلت بھی دی جائے، ہے نا، ماشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ آسانی دی گئی تھی، تو یہ پکڑ یہ حکم دیے گئے تھے۔ اب یہاں پر اب تک خالد بن ولید جو رضی اللہ عنہ ہے وہ ایمان نہیں لائے ہیں، فتح مکہ بھی ہو گیا، فتح مکہ کون سی ہجری میں ہوا تھا، 8 ہجری میں ہوا تھا، یعنی ایمان دین اسلام کے کتنے سالوں کے بعد مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے بھی چلے گئے، 8ویں ہجری میں جو ہے فتح مکہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ خود بتاتے ہیں کیا ہوا، اب میں کشمکش میں تھا، فتح مکہ ہو گیا، اب میں جو ہوں سوچنے لگا کہ اب میں کیا کروں، یا الٹیمیٹم دیا گیا ہے، موقع دیا گیا ہے، حالات ایسے ہیں، تو یہ خود کہتے ہیں، تو اس وقت میں اپنے بارے میں سوچنے لگا کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں،
میں نے سوچا کہ حبشہ چلا جاؤں، یعنی ہجرت کر کے حبشہ چلا جاؤں، یہ ملک یہاں چھوڑ کر کے، یا جو ہے میں شاول عراق کے پاس چلا جاؤں، ہے نا، اس ملک میں چلا جاؤں، کہ میں کہیں اور جا کر کے جو ہے کہیں رہنے لگوں، کسی اور اس کے پاس، بادشاہ کے پاس جا کر رہ جاؤں، کیونکہ ان کے پاس ہنر تھا، عقل مندی تھی، صلاحیت، سب کچھ تھا۔ انہوں نے سوچا یا میں اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر، یعنی باپ داداؤں کا مذہب کیا تھا؟ بت پرستی تھی نا، کفار مکہ کیا کرتے تھے؟ بت پرستی تھی، ان کے حساب سے ان کے باپ داداؤں کا مذہب وہی تھا۔ تو وہ سوچ رہے ہیں ابھی کیا میں اپنے باپ داداؤں کا مذہب چھوڑ کر یہودی بن جاؤں یا عیسائیت کو اختیار کر لوں؟ اب یہاں پر یہی سوچ چل رہی، ان کی سمجھ یہیں تک چل رہی ہے، وہ کشمکش میں ہے، اپنے آپ سے سوال کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، الحمدللہ وہ کرتے جا رہے کہ کیا ہو، یا میں بیٹھ جاؤں گھر پر، ہے نا۔ غرض طرح طرح کے سوال دل میں آ رہے تھے، یوں ہی خیالات میں گم تھا کہ مجھے اپنے بھائی کا خط ملا۔ ان کے بھائی جو تھے الحمدللہ وہ ایمان لے آئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایمان اب تک نہیں لائے تھے۔ اب سوچیے ایک شخص اتنے سوچ میں پڑا ہے، اتنے کنفیوژن میں ہے، وہ سوال کیے جا رہا ہے، وہ اپنے آپشنز تلاش رہا ہے، کیا میں حبشہ جاؤں، کیا میں عراق چلا جاؤں، یا پھر میں یہودی ہو جاؤں، یا عیسائیت کو، یعنی انسان جب سوال میں گرتا ہے تو یاد رکھیں جواب اللہ رب العزت ہی دیتے ہیں۔ ہم جب تک سوال نہیں کریں گے کنفیوژن میں، ہم اللہ سے جب سوال کرتے ہیں نا، اللہ ہمیشہ ہمیں صحیح راستہ بتاتے۔ ان کے لیے بھی یہی وہ ذریعہ بنا ایمان کا۔ تو آتا ہے الحمدللہ سے کہ ان کو اسی وقت جو ہے ان کے بھائی کا خط ملا، جس خط کا مضمون کیا تھا پتہ کیا لکھا ہوا تھا؟ ان کے بھائی نے ان کو، اے میرے پیارے بھائی نا، الحمدللہ وہ جو ہے بتا رہے ہیں، میرے پیارے بھائی، ایک مرتبہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھا۔ کیا پوچھا؟ تو یہ پوچھا تھا کہ خالد کہاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خالد رضی اللہ عنہ کے بھائی سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کہاں ہیں۔ تو میں نے عرض کیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن میں ضرور خالد کو آپ کے پاس یا آپ کی خدمت میں لے آؤں گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا ذہین اور فہیم بھائی اسلام کی نعمت سے محروم رہ جائے۔ یہ خط میں ان کے بھائی نے ان کو لکھ کر بھیجا، بولتے نا اس وقت وہ جواب ان کے لیے بہت بڑی ہدایت کا ذریعہ بنا، سبحان اللہ۔ تو ایک اور چیز پتا چلتی ہے ہمارے کئی مرتبہ، دیکھو یہاں پر یہ دونوں بھائیوں کے بیچ میں رشتہ کمزور ہوا ہوگا، کیوں؟ کیونکہ ایک بھائی ایمان لے آیا، دوسرا بھائی ایمان پر نہیں ہے، دونوں ایک قسم سے دشمن ہیں، لیکن یہاں پر سمجھ میں آتا ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کی کیسی فکر کر رہا ہے، وہ اسے خط کے ذریعے ایک قسم سے دعوت دے رہا ہے، وہ اس کے سامنے بات کو رکھ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں پوچھ رہے، اور میں یہ بھی ظاہر کر رہا ہوں کہ تم اتنے عقل مند ہو، اتنے سمجھدار ہو، تو تم کیسے اسلام کی نعمت سے دور رہ سکتے ہو۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے بس یہ خط، یہ بات سن کر، یہ بات پڑھ کر میں جھوم اٹھا، وہ خوشی کا اظہار انہوں نے کیا کہ خط کے یہ الفاظ سن کے میں جھوم اٹھا، آپ نے مجھے یاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد فرمایا، میرے بارے میں پوچھا، تو وہ ان کے لیے ایک ذریعہ بن گیا، ایک بولتے ہیں کڑی بن گئی الحمدللہ۔ ایسے ہی ہمیں بھی سبق سیکھنا کہ یہ ہمارے ایسے جان پہچان والے ہوں گے جن سے ہماری شاید بات چیت نہ ہو، ہم ان کو یاد کریں، ان کے لیے سلام دعا کریں، لوگوں کے سامنے ذکر کریں۔ ہو سکتا ہے جو آج ہم سے ناراض ہو، کل اس کے سامنے کوئی ذکر کرے، بھی فلاں تمہاری وہ بہن، فلاں تمہاری وہ دوست جو تمہیں یاد کر رہی تھی، تمہارے لیے دعا کر رہی تھی، اس کے دل میں محبت آئی تھی، ہے نا۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم رشتوں کو نبھائیں، صلح رحمی ہو، قطع رحمی نہ ہو ہمارے درمیان، ہے نا، مسلمانوں کو ایک جٹ ہونا ہے الحمدللہ۔ تو یہ بھی ہمیں یہاں سیکھنے کو ملتا ہے۔ دیکھیں نا، صحاباؤں کی یہ چھوٹی سی بات تھی، میں سچ بتا رہی ہوں، جب یہ بات میں لکھ رہی تھی میں نے کہا یہ اتنے سے میں مطلب اتنا بولنے میں وقت کتنا لگے گا، 2 منٹ 3 منٹ میں ختم ہو جائے گا، لیکن جب اس کی گہرائی کو سمجھی میں نے کہا بس ایک خط میں ہمارے لیے کتنے سارے سبق آ گئے، ایک خط میں، ہے نا۔ الحمدللہ انہوں نے اپنے بھائی کو محبت سے جو ہے بلایا، محبت سے بات کی، ہے نا، پیارے بھائی کہا، پھر انہوں نے الحمدللہ اپنے بارے انہوں نے ظاہر کیا کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر رہے ہیں، ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اور انہوں نے کیسے ان کا تعارف کرایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ وہ اپنی اس نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا میرا بھائی، جو کیا ہے الحمدللہ ذہین اور فہیم ہے الحمدللہ۔ تو یہ خط سنتے ہی جیسی وہ جھوم اٹھے، انہوں نے فوراً ارادہ کیا، فوراً کیا ارادہ کیا؟ مدینہ جانے کا۔ انہوں نے ارادہ کیا
اور اسی کے ساتھ وہ بتاتے میں نے خواب بھی دیکھا تھا، اسی کے ساتھ وہ بتاتے اسی دوران میرے ساتھ ایک اور معاملہ پیش آیا تھا کہ میں نے ایک گہری نیند میں جب تھا تو میں نے خواب دیکھا جس میں دیکھ رہا ہوں کہ میں جو ہوں ایک ایسی جگہ ہوں، ایسی، تو وہ بتاتے ہیں میں ایک ایسی تنگ و تاریخ کی جگہ سے، یعنی سمجھے نا بہت بری جگہ ہے نا، سمٹی ہوئی ایک دم بہت تنگ اور بری جگہ ہے، وہاں سے نکل کر میں سرسبز شاداب اور بڑے میدان کی طرف جا رہا ہوں۔ ایسا دیکھا میں نے خواب، میری آنکھ کھل گئی، اور جیسے ہی میری آنکھ کھل گئی تو اس خواب کو یاد کر کے میں کیا ہو گیا، الحمدللہ الحمدللہ میں خوشگوار ہو اٹھا۔ انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے نا، ہم بھی کئی مرتبہ اچھے خواب دیکھتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے، دل پورا اچھا گزرتا ہے ہمارا، ہے نا، کئی برے اور خوفناک آتے تو ہمارا دن تھوڑا سا نرم گزرتا ہے، تو ویسے یہ بھی خوشگوار ہو گئے۔ تو یہ خواب جب انہوں نے دیکھا تو انہیں لگنے لگا دل میں کہ شاید یہ بھی میرے لیے کوئی ذریعہ بن رہا ہے نا، تو انہوں نے ارادہ کیا مدینہ منورہ جانے کا الحمدللہ، اور اسی کے ساتھ ان کی ایک خواہش تھی، انہوں نے ایک خواہش تھی ان کی کہ میں اکیلا نہ جاؤں، میرے ساتھ کوئی ساتھی ہو، سفر پر جا رہے ہیں، اچھے کام کے لیے جا رہے ہیں نا الحمدللہ، تو ان کی نیت اور ان کا ایک خواہش تھی کہ وہ جو ہے کسی کے ساتھ کوئی ساتھی مل جائے۔ انہوں نے یہ جو خواہش تھی عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ظاہر کہ بھائی میں جا رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی سفر میں چلے۔ الحمدللہ الحمدللہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ فوراً تیار ہو گئے، وہ بہت خوش ہوئے ان کی اس بات کو سن کر کے، اور انہوں نے ساتھ چلنے کے لیے اپنی رضامندی پیش کی کہ میں تیار ہوں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے، وہ تیار ہو گئے۔ سبحان اللہ، ہے نا۔ تو یہاں پر ایک اور چیز ہمیں سبق سیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر ہم کسی کو دین اسلام پر آتے ہوئے دیکھیں، کوئی سیکھنا چاہتا ہے، کوئی سمجھنا چاہتا ہے، ہم فوراً تیار ہو جائے۔ دیکھیں یہاں پر جو ہے عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ یہ کہہ سکتے تھے بھئی آپ تو دشمن اسلام تھے، آپ نے ایسا کیا تھا، آپ ایسے تھے، آپ ویسے تھے، نہیں، انہوں نے کیا دیکھا، ان کی نیت اچھی ہے، ان کا ارادہ اچھا ہے، تو کوشش کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھی بننے کی انہوں نے بھی اپنی طرف سے رضامندی۔ تو ہم بھی کسی نہ کسی کے ساتھی بنے دین اسلام کے سفر میں، کوئی کمزور ہوگا ہم اس کا سہارا بنے، کوئی سیکھنا چاہتا ہے ہم اس کو سیکھنے میں مدد کریں، ہے نا۔ ضروری کہ میں بہت بڑی پڑھی لکھی ہوں، مجھے بہت کچھ آتا ہے، لیکن میں ساتھ تو دے سکتی ہوں نا، خود سیکھ کر انہیں بتا سکتی ہوں، یا دونوں مل کر سیکھ سکتی ہیں، یہ سب ذریعہ ہم بنا سکتے ہیں انشاءاللہ، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو ایسے ہی آتا ہے عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ ان کے سفر کے ساتھی بنے۔ اب یہ دونوں سفر میں نکلے ہی تھے کہ ان کی ملاقات راستے میں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے ہو گئی۔ انہوں نے سوال کیا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے، بھئی کہاں جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا، انہوں نے اپنا پورا ارادہ ظاہر کیا کہ بھئی میں جو ہوں مدینہ جا رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، دین اسلام پر آنا چاہتا ہوں۔ تو یہ سن کر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے، اور ان سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی میں بھی اسی ارادے سے گھر سے نکلا ہوں، مطلب میں مدینہ جانے کی نیت سے اپنے گھر سے نکلا ہوں۔ تو انہوں نے کہا الحمدللہ، ہے نا، تینوں پھر مل کر کے مدینے کے لیے روانہ ہوئے۔ سوچیے کتنی خوبصورت بات ہے نا، ایک ساتھ، ایک اکیلے جا سکتے تھے، انہوں نے دل میں خواہش، تو اللہ نے ان کو ایک نہیں دو ساتھی عطا کر دی، دو ماشاءاللہ صحابہ ان کے ساتھ جو ہے مدینہ کے سفر میں ہیں، سبحان اللہ، ہے نا۔ تو یہی چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہم ارادہ تو کریں، ہم کوشش تو کریں، ذریعہ اللہ بنا دے گا، لیکن کیا ہو، نیت اچھی ہو، ارادہ اچھا ہو، اور کوشش ہو، الحمدللہ سے۔ تو ایسے ہی بتایا جاتا ہے کہ سفر، مہینہ سفر 8 ہجری میں الحمدللہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور وہ جو دو ساتھ میں صحابہ تھے وہ جو ہے الحمدللہ مدینہ پہنچ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے، اور خود خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بتاتے کہ میں نے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور انہوں نے بھی بڑے پیارے طریقے سے میرے سلام کا جواب دیا۔ کتنے خوبصورت بات ہے نا میری بہنوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، سلام کے بدلے سلام کہہ رہے ہیں۔ میں وہی سوچ رہی ہوں جب انہوں نے سلام کا جواب ہی دے دیا تو وہیں پر آدھی خوشخبری مل گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی کی دعا دے رہے ہیں نا۔ لیکن یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ ان صحاباؤں کے اندر بھی کیا جذبات آتا وہ اپنے گناہوں کو لے کے، اپنی نافرمانیوں کو لے کے بڑے فکر مند ہوتے تھے۔ ہم تو اپنے بڑے بڑے گناہوں کو لے کے بے فکر ہو جاتے ہیں، آگے ان کے بارے میں پتہ چلے گا انشاءاللہ ہم۔
تو آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ان کے سلام کا جواب دیا، الحمدللہ الحمدللہ، اور وہ بڑے خوش ہوئے، ہے نا. اور جب انہوں نے سلام کا جواب دیا تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، یعنی پھر سلام کا جواب دیا آپ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جو ہے اسلام قبول کیا، یعنی کلمہ پڑھا اور شہادت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. ٹھیک ہے، الحمدللہ جو معمول تھا اس وقت کا، بیعت کی، اسلام قبول کیا الحمدللہ، اور اعلان کیا اپنے دین اسلام پر، یعنی مسلمان ہو جانے کا. سبحان اللہ، الحمدللہ. اور جب یہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد، اور کیا ہے، خالد دانش اور سمجھداری سے الحمدللہ اسلام قبول کی. تو ہونے کے بعد انہوں نے اعلان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد تمہاری دانش مندی اور سمجھداری سے مجھے امید تھی کہ ایک دن تم ضرور اسلام قبول کر لو گے. وہ کیا کہہ رہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کہ مجھے امید تھی، کیوں؟ کیونکہ تم دانش مند تھے، عقل والے تھے، سمجھدار تھے. دیکھیے عقل ہونا اور سمجھداری ہونا دو مختلف باتیں ہیں. عقل ہوتی ہے، سمجھداری نہیں ہوتی. عقل والا انسان وہ ہے جو عقل کا استعمال کر رہا ہے نا. ابھی آج بھی دیکھ لو کتنے بڑے بڑے جو ہے نا سائنٹسٹ ہوں گے، بڑے بڑے ریسرچرز ہوں گے، عقلیں ہیں. لیکن سمجھداری کسے کہتے ہیں؟ اس عقل کا صحیح استعمال کرنا، حق کو پہچاننا، ہے نا. الحمدللہ. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات کہی کہ تمہاری دانش مندی خالد، تم جو ہے دانش اور سمجھداری سے بھرے ہوئے ہو، مجھے امید تھی کہ ایک دن تم ضرور اسلام کر لو گے. یعنی جو انسان عقل رکھتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے نا، وہ دین اسلام پر ہوتا ہے، اور جو نہیں ہوتا واللہ عالم، ہے نا. عقلیں ہوں گی لیکن سمجھداری نہیں، سمجھداری ہوں گی لیکن وہ علم و عقل نہیں ہوگی. اللہ ہم سب کو ایسی ہی سمجھداری اور علم اور عقل عطا کرے، ہے نا. الحمدللہ الحمدللہ. تو پھر خالد بن ولید اللہ عنہ کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر میں نے اپنا ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے ہوئے یہ بات میں نے عرض کی، یہ دعا میں نے ان کے سامنے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. میں تلوار کے ذریعے لوگوں کو اسلام سے روکتا رہا ہوں اور مسلمانوں کے لیے طرح طرح کے مشکلات پیدا کرتا رہا ہوں. وہ کیا کہہ رہے، دیکھیں ان کی ندامت، ان کو احساس اپنے نافرمانی کا اتنا، اپنے گناہ کا اتنا ہے. وہ ایمان لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اظہار کیا کہ مجھے پتا تھا تم اسلام قبول کرو گی. بیعت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کریں، کیونکہ میں کر چکا ہوں کیا، تلوار کے ذریعے میں نے مسلمانوں کے خلاف کام کیے، ہر طریقے سے میں نے ان کو تکلیف پہنچائی ہے نا، کوشش کی روکنے کی. تو وہ ندامت سے وہ دعا کر رہے، وہ ندامت سے عرض کر رہے اپنی دعا کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواب دیتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پریشانی دیکھ کر فرمایا گھبراؤ نہیں خالد، اسلام قبول کرنے سے دور جاہلیت کے تمام گناہ اللہ کے حکم سے خود بخود مٹ جاتے ہیں. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی اور ہمت دے رہے ہیں کہ تم ڈرو مت، گھبراؤ مت. جو بھی گناہ، نافرمانی، کمی کوتاہی تم سے دور جاہلیت میں، دیکھو انسان یہ عقل والے پہلے بھی تھے، ابھی بھی ہے نا، ہے نا. لیکن وہ وقت جو گزرا جو دین اسلام کے بغیر تھا، وہ جاہلیت کا وقت ہو گیا. کسی کے دیکھیے دو ہی چیز ہو سکتی ہے، اگر صبح ہے تو رات نہیں ہو سکتی، رات ہے تو صبح نہیں ہو سکتی. سمپل ہے نا ہمارے لیے. اسی طریقے سے جس کی زندگی میں اسلام ہے وہ جاہلیت میں نہیں ہو سکتا، اور جس کی زندگی میں اسلام نہیں ہے وہ جاہلیت میں ہے. بہت آسان طریقے سے ہمیں یہ چیز سمجھ میں آنی چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دلاسا بھی دے رہے اور ہمت بھی دے رہے ہیں کہ بھائی جو بھی آپ سے کمی کوتاہی دور جاہلیت میں ہوئی تھی، اللہ کے حکم سے ایمان لاتے ہی، اسلام قبول کرتے ہی کیا ہو گئے، وہ سب کے سب خود بخود مٹ گئے، آٹومیٹکلی ڈیلیٹ ہو گئے ہیں. لیکن اس کے باوجود میں نے کہا نا صحاباؤں کے اندر فکریں ہوتی تھی، خوف الہی ہوتا تھا، ایک ایسی ان کے اندر ایک کشمکش ہوتی تھی. وہ بس اللہ کو راضی کرنے کی اتنی فکریں کرتے تھے، اپنے گناہوں سے اتنا ڈرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کہنے کے باوجود وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں اس کے باوجود میری درخواست ہے میرے حق میں ضرور دعا کرے.
وہ پھر بھی کہہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود آپ میرے لیے دعا کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اصرار کیا کہ آپ میرے لیے دعا کریں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی. کیا کہا؟ اے اللہ الہی خالد بن ولید کو بخش دے، الہی خالد بن ولید پر رحم فرما، اے اللہ الہی پچھلی خطائیں معاف فرما، بلا شبہ تو بخشنے والا مہربان ہے، تو بخشنے والا مہربان ہے. سبحان اللہ. سوچ کر دیکھیں، وہ دیکھیں نا، آج ہم صرف بولتے نا، میں کہتی ہوں نا، ہم اسلام پر اس پر ہم اتنے خوش ہوتے نا کہ ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی کہ ہم نے کیا کیا، کیسے کیا، کب کیا، معافی مانگی نہیں مانگی، معافی ہوئی نہیں ہوئی. ہم ایک دم کانفیڈنٹ اوور کانفیڈنس میں جیتے ہیں. یہاں خالد بن ولید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولتے نا ایک قسم سے پاس کر دیا کہ بھائی بھول جاؤ، تمہارے سارے جو پچھلا اکاؤنٹ تھا وہ سارا ہم نے ڈیلیٹ بٹن مار دیا، پورا ڈیلیٹ پرماننٹلی ہو گیا ہے. وہ ٹینشن مت لو، اللہ کے حکم سے کیا ہو گیا، سب ہٹ گیا، سب مٹ گیا. لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے پلیز آپ دعا کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی. کتنی خوبصورت دعا تھی نا، کتنی خوبصورت دعا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی تھی ان کے لیے کہ ان کو بخش دے، ان پر رحم فرما، ان کی جو پچھلی تمام خطائیں معاف کر دے. بلا شبہ اللہ رب العزت کو بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے، بہت مہربان. ہم بھی ایسی دعائیں خود کے لیے بھی کریں، غیر دوسروں کے لیے بھی کریں. جو بھی ہم سے ملے نا میری بہنوں، ہم ان کے لیے اچھی دعائیں کریں کہ یا اللہ اگر میری فلاں بہن فلاں بھائی جو بھی ہے، اللہ جو بھی دین اسلام پر آتا ہے، جو بھی اسلام پر جڑتا ہے، کوشش فکرے کرتا ہے نا. کوئی بہن ہے جو پہلے کر رہی تھی لیکن اب وہ کوشش کر رہی ہے اسلام پر، ایمان پر صحیح طریقے سے آنے کی، ان کے لیے ہم ایسی کثرت سے دعائیں ضرور کریں. الحمدللہ الحمدللہ. ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں یہاں تک سمجھ میں آیا ہوگا. تو میں آگے بڑھتی ہوں. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنا خواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بتایا. کیا خواب تھا؟ وہی خواب سب بہنوں کو یاد ہوگا نا. انہوں نے دیکھا کہ میں بری تنگ جگہ سے نکل کر سرسبز شاداب میدان میں جا رہا ہوں. یہ خواب جو ہے انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے ظاہر کیا کہ بھئی میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی جو ہے خواب کی تعبیر کی. دیکھیے جو ایمان والے تھے، جو نیک صالح لوگ تھے نا، وہ خوابوں کو جو ہے اللہ کے حکم سے سمجھ پاتے تھے، سمجھا پاتے تھے. اور یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوئی ایک دم سے یہ وہ بات نہیں کی. جو بات الحمدللہ حق تھی وہی بات انہوں نے سمجھائی. جب انہوں نے یہ بات بتائی کہ میں نے ایسا خواب دیکھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا جو تنگ و تاریخ جگہ آپ سے دیکھی نا، یعنی ایسی جگہ جو بری تھی، بہت نا ٹائٹ تھی، سفوکیٹڈ ایریا جو تھا آپ کا، تنگ و تاریخ جگہ جو تھی، اس سے مراد تھا کفر اور شرک کی زندگی. کیونکہ سچ میں وہ گھٹن والی زندگی ہوتی ہے نا، کمزور گھٹن والی دب کے رہنے والی زندگی ہوتی. کون سی؟ کفر اور شرک کی. اور جو سرسبز شاداب کھلا میدان آپ نے دیکھا خواب میں، جس کی طرف آپ جا رہے تھے، اس سے مراد دین اسلام ہے. کیونکہ سچ میں سرسبز خوشنما ہے نا، کھلا ہے نا، خوبصورت سا کون سا ہے؟ دین اسلام ہے. سبحان اللہ، ہے نا. اور یہاں پر انہوں نے کہا بے شک اللہ تعالی آپ کو کفر کے تاریخیوں سے اسلام کی روشن میدان میں لے آیا ہے. اللہ رب العزت کے حکم سے ہوا ہے، آپ کو تو نہیں آئے، کوئی آپ کو نہیں لایا. اللہ رب العزت کیا کیا اللہ نے آپ کے لیے؟ اس تنگ و تاریخ جگہ سے، بری جگہ سے، شرک اور کفر کی جگہ سے نکال کر دین اسلام کی روشن میدان میں اللہ آپ کو لے آیا ہے. اسلام کا قبول کرنا آپ کو مبارک ہو. الحمدللہ الحمدللہ. آپ نے جو ہے انہیں مبارکباد دی. سبحان اللہ. تو دیکھیں نا، یہ پورا جب میں کر رہی تھی مجھے یہی سمجھ میں آیا کہ صحاباؤں کے اندر بھی نا، دیکھو آج ہمیں نا پرانی پتہ نہیں کون سی انچاہی باتوں کو لے کر دل میں بیٹھتے، فلاں نے مجھے ایسا کہا تھا، فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا. وہ بات سالوں پرانی رہی ہوگی، ختم ہو گئی، لیکن ہم دل میں رکھتے ہیں نا. اور پھر جب وہ انسان ملتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، تو ہمارے دل میں وہ خیال آتا ہے کہ جس نے میرے ساتھ ایسا کی تھی نا، اب دیکھنا. یہاں صحابہ جو ہے الحمدللہ ان سے مل رہے، بات چیت ہو رہی ہے. یہاں پر کسی صحابہ کا یہ ذکر نہیں آتا کہ آپ نے ہم سے جنگ لڑی تھی، آپ نے وہ جنگ ایسے کی تھی نا، اس کے لیے ہمیں نقصان ہوا تھا. نہیں، کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ دور جاہلیت کے وقت میں وہ تھا. تو جو انسان جاہل تھا اس کے کرنے پر کیا سوال کرنا؟ جاہلیت میں کر دیا اس نے. لیکن اب اگر ایمان لانے کے بعد ایسی کوئی غلطی کریں گے تو سوال ہوگا، تو پکڑ ہوگی، ہے نا.
یہاں اللہ وہی ہمیں سکھا رہا ہے کہ جب تک ہم جاہل تھے نا میری بہنوں، وہ گناہ کی سزا ہے، لیکن اب آپ اور میں ایمان پر ہے، اب ہم لاپرواہی نہیں کر سکتے، اب ہم جو ہے نافرمانی نہیں کر سکتے، ہم اپنے آپ کو کمزور اور سست نہیں کر سکتے کہ ہاں چلتا ہے کر سکتے ہیں، نہیں، اب ہم حق رکھتے ہیں اور ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم کیا کریں، دین اسلام کے تمام حق کو پورا کریں۔ اب فار ایگزامپل میں بتاتی ہوں، اگر میں اس ملک سے کسی اور ملک جاتی ہوں، اگر سمجھو میں یہاں سے گلف ہم جاتے ہیں نا ماشاء اللہ سے عمرہ حج کرنے کے لیے، اب میں وہاں جاتی ہوں تو وہاں کے رولز مجھے فالو کرنے ہیں، لیکن 100% نہیں، کیوں؟ میں ٹورسٹ ہوں، تو کچھ ایسے رولز ہیں جس پہ مجھے آسانی ہے، میری پکڑ نہیں ہے اس ملک میں، میجورٹی رولز مجھے بھی فالو کرنا ہے، صاف صفائی رکھنا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، سب ہے، لیکن کچھ رولز میں مجھے آسانی دی جاتی ہے کیونکہ ہم ٹورسٹ ہوتے ہیں، ہم ہے نا مسافر ہوتے ہیں۔ لیکن اگر میں وہیں کی رہنے والی ہو جاؤں، میں اسی ملک کا وہاں کا ریسیڈنس لے لوں، جب میں وہیں رہنے والی ہوں، ویزا وہیں کا پرماننٹ میرا ہو جائے، تو کیا میرے لیے آسانی ہوگی؟ نہیں، فرسٹ سے لے کے اینڈ تک جتنے وہاں کے قاعدے ہیں وہ سب مجھے پورے کرنے ہوں گے، اس کے اندر مجھے رہنا ہوگا۔ ویسے ہی دین اسلام کو کیوں نہیں ہم سمجھتے کہ جب ایمان نہیں تھا تو جاہل تھے، عقل نہیں تھی، لیکن جب دین اسلام پر آ گئے ہیں تو فرسٹ سے لے کے اینڈ تک اللہ کے جتنے ہمارے لیے شریعت ہے وہ سب ہمیں فالو کرنی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتی نہیں میرے پاس چوائس ہے، نو چوائس، کیوں؟ کیونکہ وہ چوائس، میری چوائس نقصان والی ہے، اللہ کی چوائس میرے لیے بہترائی والی ہے نا۔ تو خالد بن ولید اللہ عنہ نے بھی وہی کیا، جب وہ دین اسلام پر آئے تو انہوں نے وہ مقام، الحمدللہ، ایسے نہیں، ہم نے یہ نہیں کہا کہ بس وہ پا گئے، نہیں، انہوں نے ویسے عمل کیے، الحمدللہ۔ تو ان کے بارے میں آتا، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو پھر جو تھی مبارکباد دی تھی، الحمدللہ، پھر آگے بتایا جاتا ہے کہ وہ جو ہے دین اسلام میں خوف یا مال کی لالچ میں نہیں آئے تھے۔ کتنے لوگ ہے نا خوف کی وجہ سے دین اسلام پر آ جاتے ہیں، ہے نا، کتنے لوگ جو ہے مال کی وجہ سے آئے تھے، کیوں؟ اسلام جو تھا الحمدللہ، مسلمان جو تھے وہ غلبہ پا رہے تھے، ملک کی حکومت ان کے اندر آ رہی تھی، مال آ رہا تھا، مال غنیمت آ رہا تھا، ہے نا، پھر جو حکومت پر ان کا جو اختیار ہو رہے تھے، مطلب جو دوسرے ملک ان کے اندر آ رہے تھے تو وہاں سے جزیہ آیا کرتا تھا، ہے نا، وہاں سے ٹیکس وغیرہ آتا تھا، تو یہ تمام چیزیں تھیں۔ تو ایسے کئی لوگ تھے جو کس وجہ سے صرف مال کی محبت میں، مال کی لالچ میں بھی ایمان لے آئے تھے۔ مدینہ میں بھی تھے نا، منافقوں کا کیا حال تھا، دل میں ایمان نہیں تھا لیکن اسلام قبول کر رہے تھے، ویسے ہی۔ لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نہ کسی خوف کی وجہ سے اور نہ کسی مالی لالچ کی وجہ سے اسلام میں آئے تھے، بلکہ وہ کیوں آئے تھے؟ آپ اللہ کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نے ان کو متاثر کیا تھا، اسلام کی عظمت ان کے دل میں گھر کر گئی تھی، ہے نا۔ یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے جو دین اسلام پر، ایمان پر اس وجہ سے آتا ہے نا میری بہنوں، ثابت طریقے سے آتا ہے، اس کے علاوہ جو بھی آئے گا مال کے لیے، خوف کی وجہ سے، کوئی دنیائی محبت کی وجہ سے، وہ نہیں ٹکتا، وہ مضبوطی نہیں پاتا۔ ہو سکتا ہے اللہ اسے ہدایت دے دے، لیکن اکثریت میں جو اللہ کے لیے دین اسلام پر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دین اسلام کے لیے آتا ہے نا، ماشاء اللہ، وہ ویسے جو ہے اس کا حق ادا کرتا ہے، جیسے ہم نے اسٹارٹنگ میں جانا تھا نا، جو ریوارڈز ہوتے ہیں ماشاء اللہ سچ میں اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ آتا ہے ان کے بارے میں، جب تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تب تک وہ مسلمانوں کے خطرناک دشمن تھے، کوئی عام دشمن نہیں، ایسے نہیں، کیونکہ دیکھو کفار مکہ میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو مسلمانوں کے خلاف نہیں تھے لیکن ان کے ساتھ بھی نہیں تھے، کچھ ایسے تھے نیوٹرل بولتے نا، ویسے کتنے لوگ تھے کہ بھائی نہ جنگ لڑنا ہے نہ ان کے خلاف جانا ہے، وہ نارمل رہ رہے تھے، لیکن کتنے ایسے تھے جو جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا دیے تھے مسلمانوں کو ختم کرنا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، ہے نا، دین اسلام کو ختم کرنے کا انہوں نے مقصد بنا دیے تھے۔ تو اس میں سے کہیں نہ کہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی آتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا نا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے تک وہ خطرناک دشمنوں میں شمار ہوتے تھے، کیونکہ جنگی صلاحیت بہت اچھی تھی، بہت سمجھدار بھی تھے ماشاء اللہ سے، ہمت والے، مضبوط تھے سپہ سالار، ہے نا، تو وہ تو اللہ نے الحمدللہ انہیں ہدایت عطا کی اور وہ دین اسلام میں شمار ہو گئے، الحمدللہ۔ آتا ہے ہمارے لیے سب سے بڑی مثال کون سی تھی جو شروع میں ہم نے کی تھی؟ غزوہ احد کی،
है ना, उनकी दुश्मनी या उनकी हमारे अगेंस्ट की अगर कोई मिसाल हो तो ग़ज़वा उहद जो है वो बेहतरीन मिसाल आती है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन यही कौन, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु जब दीन इस्लाम के परचम के नीचे अल्हम्दुलिल्लाह आ गए, दीन इस्लाम में आ गए, ईमान ले आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आ गए अल्लाह के लिए, तो बताया जाता है उन्होंने हर मौके पर सच्चे दिल और खुलूस नियत के साथ इस्लाम के लिए हर तरीके से, हर मुमकिन है ना, जिस्मानी दिल से, है ना, जिस्मानी माल से क्या की, बाजी लगाई, जद्दोजहद किया, जो अल्लाह की राह में जरूरी था वो उन्होंने किया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हक के खातिर लड़ते हुए गुजारी। उनकी जिंदगी बास कुछ मुश्किल लम्हात भी गुजरी। ऐसा नहीं है कि भाई गार्डन था, आराम से थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल जंगे हो रही, फिर जीत रहे और आ रहे बैठ रहे, नहीं। बहुत कुछ उनकी लाइफ में गुजरा, बहुत ऐसे मुश्किल लम्हात भी आए, लेकिन बताया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, जो एक मुसलमान की पहचान होती है ना कि हर हाल में वो अल्लाह से राजी रहता है, वैसे ही आता है हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी में भी ऐसी बहुत सी मुश्किल लम्हात आए, लेकिन हर मरहले पर उन्होंने खौफ और नाउम्मीदी को अपने करीब नहीं आने दिया। ये मुसलमान की पहचान है। मुसलमान हर हाल में सिवाय अल्लाह के किसी और चीज से खौफ ज़दा नहीं होता। अरे ये मुसीबत आ गई, अब मैं क्या करूं, अरे ये हो रहा, मैं ऐसा होगा मेरा, वो खौफ ज़दा नहीं होता। हाँ मुश्किल आती है, वो सोचता है कि अरे ये हाल आया, कुछ तो कुछ करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन क्योंकि उसका तवक्कल अल्लाह पर होता है, वो नाउम्मीद भी नहीं होता मुसलमान। क्यों? उसकी उम्मीद अल्लाह से होती है। जो अल्लाह से उम्मीद जोड़ता है ना मेरी बहनों, वो दुनिया में कभी नाउम्मीद नहीं होता। जो अल्लाह से खौफ रखता है वो दुनिया में किसी और चीज से खौफ नहीं रखता। तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, तो भी उसे खौफ दुनिया का नहीं, वो एहतियात करेगा, वो कोशिश करेगा, लेकिन उसका तवक्कल अल्लाह पर कि भाई इस तूफान का सामना मैं कर सकता हूँ अगर अल्लाह की इजाजत हो तो, और अगर नहीं कर सका तो वो भी मेरे रब के हुक्म से होगा। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में भी आता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने जो है हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खौफ और नाउम्मीदी के बगैर जो है सबका सामना किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी हमारे लिए बहुत बेहतरीन सबक है सीखने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक सब बहनों को सब बातें समझ में आई हों इंशाल्लाह, क्योंकि हमारा वक्त हो चला है ना, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बात हम कर लेंगे, क्योंकि ये मैंने कहा ना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में बहुत सी बातें मुझे आपके साथ शेयर करनी है, तो एक क्लास में तो मुमकिन नहीं है, अगला दौर भी इसमें इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन एक छोटी सी बात मैं यहाँ ऐड करते चलूं, एक है ना सिपह सलार था, उस दौर का नहीं, दीन इस्लाम का नहीं, गैर मुसलमान का, आता है जर्मन का, वो एक सिपह सलार था, और कहीं पर आता है जिक्र इस्लाम के हिसाब से, क्योंकि इस्लाम की आपको कई मिसालें मिलेंगी गैर मुसलमानों के पास। तो उससे जब पूछा गया कि भाई तुम्हारी जंगी महारत इतनी बेहतरीन है, तुम हमेशा जंगों को जीतते हो, इतना अच्छा है तुम्हारा हाल, तो उससे जब पूछा गया तो उसने जाहिर किया कि मैं, जो मुसलमानों के एक सिपह सलार रहे ना, कौन, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु, मैं उनकी जंगी महारत जो है, उनसे जो सीख मिलती है मुझे, उनके जो वॉर टैक्टिक्स है या जो जंगों में जैसे लड़ा जाए, क्या सलाहियत हो, कैसे हो, उसको मैं सीख कर मैं उसे अपनी जिंदगी में उसे लाता हूँ, मैं उससे सीखता हूँ और फतह पाता हूँ। सुभान अल्लाह। सोच के देखो, बिना ईमान के अल्लाह के लिए नहीं लड़ रहा, वो दुनिया के लिए लड़ रहा है, लेकिन सिर्फ एक सहाबा की कुछ, है ना, एक सहाबा की बस कुछ जो इल्म उनका है, जो उनके एक्सपीरियंस है, उससे सीख कर वो कामयाबी पा रहा है। तो हम मुसलमान क्यों अपने आप को दुनिया में कमजोर समझते हैं? क्यों हम अपने आप को हारे हुए, पिछड़े हुए समझते हैं? हमारे पास बहुत है जहां से हम सीख कर अपने आप को बेहतरीन कर सकते हैं। मुझे बहुत अरसे पहले एक बात पता चली थी, आप सबको पता होगा ना, जो ग्रेजुएशन वगैरह होते हैं, जो आप देखोगे लंदन वगैरह के, इंडिया में भी होते हैं, लेकिन जो खास करके यूरोपियन कंट्रीज में होते हैं, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा उनको वो कोट पहनाया जाता है लंबा सा झबला जैसा, और ऊपर टोपी रखे हो, नहीं, वो लोगों को ग्रेजुएट किया जाता है, उनको ऑनर्स दिए जाते हैं, सबने देखा होगा कभी ना कभी।
तो मुझे ये बहुत पहले एक बार मैंने एक जगह पता किया था, तो मुझे मालूम पड़ा कि ये अरब से लिया गया है। तो मैंने सोची हम में कब ये चीज होती है कि हम पढ़ लिख ले तो कोट पहनाया जाए और टोपी उड़ाई जाए। तो बोले नहीं नहीं, वो चीज ही नहीं। जो लिबास है ना, जो कोट पहनाया जाता है, वो एक किस्म से इज्जत दी जाती है कि ये इल्म हासिल किए हुए हैं। और आप अगर गौर करो तो हम मुसलमानों के लिबास में वो जुड़ता है, जो अरब का जो लिबास है ना, वो वैसा होता है। तो उस वो दौर में अरब इतना इल्म रखते थे, उन्होंने इतना अल्लाह के फजल से इल्म हासिल किया था। बहुत बड़े बड़े इस्लामी नाम आते हैं एजुकेशन फील्ड में, हमें जीरो मालूम है, जीरो। इंशाल्लाह हम उनके बारे में भी जरूर किसी दिन जानेंगे, है ना। तो उनसे सीख कर यूरोपियन, जो यूरोप के रहने वाले, लंदन नाम आसान से आता है ना, लंदन पेरिस वगैरह वाले जो है, उन्होंने वो चीज को लिया क्योंकि वो चीज उन्होंने सीखी। तो एक किस्म से इज्जत देना, मतलब क्योंकि जो अरब से सीख कर आते थे ना, जो उनके लोग, वो वैसे लिबास में आते थे, और वो इंसान जो उस लिबास में देख के समझ जाते थे, अरे ये पढ़ लिख कर आया है अरब से, ये पढ़ा लिखा है, बहुत इल्म इसके पास है। तो वही कल्चर उन्होंने अपने अंदर डाल दिया। और हम कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, हमें तो पता ही नहीं हमारे इस्लामी इल्म कितना जा रहा है। हम इसका उसका सबका सीख रहे हैं अपना छोड़कर। तो इंशाल्लाह ऐसी मजलिसों से अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमारे लिए हमारे दीन इस्लाम को सीखना आसान कर और हमें सीखने वालों में से बना दे, ताकि हम आगे पहुंचाने वालों में से बन जाए। हम भी तेरी राह में जद्दोजहद करने वाले हों। आमीन आमीन आमीन। तो इसी बात पर जो है मैं इस क्लास को मुकम्मल करती हूँ। सब बहनों से गुजारिश है कि प्लीज जितना भी हो सके इन वाकयात को सीख कर अपने अंदर भी लाएं और अपने आसपास भी इस बात को फैलाएं इंशाल्लाह। अगर आप खुद से नहीं कह सकते, लिंक फॉरवर्ड कर दो। देखो बहनों, हो सकता है, जैसे मैंने कहा ना, मैं भी तालिबे इल्म, हो सकता है बताने में मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि 100% ऑथेंटिक हम कोशिश कर करके लाते हैं बहुत सारे अल्फाज, लेकिन बहुत मर्तबा जो बयानात होते हैं वो एकदम प्योर उर्दू में कई मर्तबा होते हैं, तो कुछ का वर्ड का ट्रांसलेशन करते हुए मैं आसान करने की कोशिश करती हूँ। फिर हमारी रोजमर्रा की जबान में मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है कभी कोई कमी कोताही गलती हो जाए, तो मैं अल्लाह से और आपसे इसके लिए माफी चाहती हूँ एडवांस में। कभी ऐसी हो और आपको कहीं पता चले तो मुझे जरूर बताना कि बाजी आपने ये वर्ड जो बताए थे गलत था, या ये बात जो थी शायद ये थी, है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एक दूसरे की भी इस्लाह करें, लेकिन जहां तक होता है मैं अपनी तरफ से मुमकिन पूरी कोशिश करती हूँ कि सही इल्म आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी बात पर हम क्लास मुकम्मल करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।